बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लास के तहत हम सबक पढ़ रहे हैं अपनी मदद आप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगर देखें तो हमें ये नज़र आता है कि इंसान बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन ये तरक्की हुई कैसे? यकीनी तौर पर कि हमसे पहले वाली नस्लें इन्होंने बहुत मेहनत की है। जो ज़मीन के जोतने वाले हैं उन्होंने मेहनत की, कानों के खोदने वालों ने मेहनत की, नई नई बातों को तलाश करने वालों ने मेहनत की, शायरों ने मेहनत की और मुख्तलिफ लोगों ने मेहनत की। नतीजा ये निकला कि हम लोग एक तरक्की की हालत में पहुंच गए। हुआ ये कि हर नस्ल ने मेहनत की और हर नस्ल ने दूसरी नस्ल की मेहनत पर इमारत बनाई। इस तरह से इमारत जो है वो बहुत बुलंद होती चली गई, आला दर्जे पर पहुंच गई, क्योंकि हर नस्ल ने मेहनत की। चीजें जो थीं वो तो बिखरी हुई थी, उनको एक तरतीब दी गई और हुआ ये कि हमारे पुरखों यानी हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की और जब उन्होंने हर चीज को सलीका दिया तो फिर हम लोग एक जरखेज जायदाद के वारिस बन गए। हम एक जरखेज जायदाद के वारिस बने, मालिक बने। तो असल में ये हमारे पुरखों यानी बुजुर्गों की मेहनत थी। जब हर जो नस्ल थी उसने अपनी जिम्मेदारी दो तरह से अपनाई, यानी उसको जो विरसा मिला उसने उसकी हिफाजत की, और ना सिर्फ ये कि हिफाजत की बल्कि उसने इस विरसे को तरक्की दी। यहां तक कि हमारी बारी आ गई, हमारी जिम्मेदारी आ गई। अब हमारी जिम्मेदारी भी यही थी, हमने विरसे की हिफाजत करनी थी, हमने विरसे को तरक्की देनी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम विरसे को तरक्की देना तो दूर की बात है, हम तो उसकी हिफाजत भी ना कर सके। हम तो खजाने के सांप से भी बुरे साबित हुए कि खजाने का सांप भी कम से कम खजाने की हिफाजत तो करता है। तो हमने इस विरसे को तरक्की देनी थी, लेकिन तरक्की क्या देते, हम तो इसकी हिफाजत भी ना कर सके और हमने इस विरसे को गंवा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टेक्स्ट रीडिंग करते हैं। इंसान की अगली पुश्तों के हालात पर ख्याल करने से मालूम होता है कि इंसान की मौजूदा हालत इंसानों के नस्ल दर नस्ल कामों से हासिल हुई। आज जो हमारी ये तरक्की वाली हालत है तो ये नस्लों की मेहनत है, उसका नतीजा है। मेहनती और मुस्तकिल मिजाज मेहनत करने वालों, वो जो मेहनती लोग थे उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत की। जमीन के जोतने वालों यानी जमीन पे हल चलाने वालों, किसानों, कानों के खोदने वालों, कानों से मादनियात निकालने वालों ने मेहनत की। जमीन पे हल चलाने वालों ने मेहनत की। नई नई बातों के इजाद करने वालों, मख्फी बातों को ढूंढकर निकालने वालों, तहकीक करने वालों ने छुपी हुई यानी मख्फी बातें निकाले। आलाते जर सकील से काम लेने वालों, आलाते जर सकील यानी ऐसे आलात जिनकी मदद से भारी सामान, भारी बोझ आसानी से उठाया जा सके, उनको आलाते जरसकील कहते हैं। जैसे क्रेन, क्रेन से हम भारी बोझ, भारी सामान आसानी से उठा लेते हैं, आलाते जरसकील। तो आलाते जरसकील से काम लेने वालों और हर किस्म के पेशा करने वालों, हुनरमंदों, शायरों, हकीमों, फलसफों यानी फलसफियों, मुल्की मुंतजिमों यानी मुल्क का इंतजाम करने वालों ने इंसान को मौजूदा तरक्की की हालत पर पहुंचाने में बड़ी मदद दी। यानी ये मुख्तलिफ
لوگوں نے اپنا حصہ ادا کیا، کسانوں نے اپنا کیا، مزدوروں نے اپنا کیا، محققین نے اپنا حصہ ادا کیا، ہنرمندوں نے اپنے طور پہ کیا، شاعروں نے اپنا کام کیا، حکمت والوں نے اپنا کام کیا، اور اس طرح یہ ہوا کہ ہماری موجودہ ترقی آ گئی۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ہر نسل نے محنت کی، ہر نسل نے اپنی عمارت کو بلند کیا اور اس کو ایک اونچا مقام دیا۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ تو چیزیں تو بکھری پڑی تھی، ان میں کوئی ترتیب نہیں تھی، ان میں کوئی سلیقہ نہیں تھا۔ تو انسانوں نے تعمیر کی، انسانوں نے اس عمارت کو بنایا، انسانوں نے یہاں ایک سلیقہ لے کر آئے، اور پھر چیزوں میں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ایک سلیقہ آیا، ایک ترتیب ہوئی۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا، مالک بنایا، بے بہا جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو رفتہ رفتہ نیچر کی گردش، وقت گزرتا گیا، ہفتے دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے برسوں میں، برس صدیوں میں ڈھلتے گئے، وقت آگے گزرتا گیا، اور ہوا یہ کہ موجودہ نسل آ گئی، اور موجودہ نسل جو تھی وہ وارث بن گئی، وہ مالک بن گئی ایک بے بہا جائیداد کی، ایک بہت بڑی جائیداد کی، ایک زرخیز، ایک ہری بھری جائیداد کی مالک بن گئی۔ اور یہ کیسے بنی؟ یہ ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے لگاتار محنت کی، ہمارے بزرگوں نے ہوشیاری یعنی عقل کا مظاہرہ کیا، اور پھر ہمیں ایک ترقی کی حالت ملی۔ وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مارے سرے گنج اس کی حفاظت ہی کریں۔ مار سرے گنج، خزانے کا سانپ، مار سرے گنج، مار سانپ کو کہتے ہیں، گنج خزانے کو، تو خزانے کا سانپ۔ ہمیں جائیداد اس لیے نہیں ملی کہ جیسے کوئی خزانے کا سانپ اس خزانے کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ یعنی ہر نسل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ورثے کی حفاظت بھی کرے اور اس کو ترقی بھی دے۔ ہماری باری آئی تو ہمارے بھی یہی دو کام تھے، ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی تھی، ہم نے اس کو ترقی بھی دینی تھی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ تو ہم اس کو ترقی دے سکے، تو چلو حفاظت ہی کر لیتے، خزانے کا سانپ بھی تو حفاظت کر لیتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس خزانے کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ تو یہاں سر سید نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے حکومتیں کی، اسپین پر حکومت کی، افریقہ پر حکومت کی، ہر جگہ ہندوستان پر حکومت کی، لیکن جب ہماری باری آئی تو ہم نے ان حکومتوں کو گوا دیا۔ ہمارے بزرگ حکومتیں کرتے رہے اور ہم اپنے آرام پسندی کی وجہ سے، ہم اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے ہم اسی جگہ پر محکوم بن گئے، اور ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے، اور ہم حقیر اور بے بس ہو کے رہ گئے، کیونکہ ہم نے محنت کو چھوڑ دیا۔ جیسے کہ اقبال نے بھی فرمایا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا پیراگراف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سر سید بتاتے ہیں کہ ایک عاجز
غریب آدمی سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک عاجز غریب آدمی بھی آپ کو ایمانداری کی مثال دکھاتا ہے اور اس کی محنت آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور پوری قوم اور پورے ملک کے لیے ایک بہترین مثال بن جاتی ہے۔ ایک غریب کی محنت جو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور اس کی بھلائی کا بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، خفیہ خفیہ اس کی محنت پھیل جاتی ہے اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عمدہ مثال بن جاتی ہے۔ اس کے بعد سر سید نے بات کی ہے جی شخصی چال چلن کی۔ شخصی چال چلن جو ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر ہم شخصی چال چلن کو اپنا لیں تو پھر یہ کہ ہمارے فرائض بہتر طریقے سے ادا ہوں گے، ہم دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عاقبت یعنی آخرت سنور جائے گی۔ بات یہ ہے کہ تعلیم صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، بلکہ ایک چیز مشاہدہ بھی ہے۔ مشاہدے سے بھی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، مشاہدے سے بھی سیکھا جاتا ہے، اور اگر ہمارا مشاہدہ درست ہو جائے، ہمارے برتاؤ میں آ جائے، تو اس سے ہماری زندگی درست ہو جاتی ہے۔ علم کی نسبت عمل انسان کو زیادہ عزت دیتا ہے۔ اسی طرح سوانح عمری یعنی حالات زندگی کی بجائے عمدہ چال چلن انسان کو زیادہ عزت والا بناتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم ٹیکسٹ ریڈنگ کرتے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ تشریح کے لیے یہ دونوں پیراگراف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے۔ ایک آدمی جو عاجز ہے، جس میں بڑی عاجزی ہے، مسکین جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی مناسب گھر بھی نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہے، غریب آدمی ہے، تنگ دستی ہے اس کے پاس، روکھی سوکھی کھاتا ہے، لیکن ایسا آدمی جس میں عاجزی بھی ہے، ایسا آدمی جو مسکین ہے، جس کے پاس رہنے کو مناسب گھر نہیں، ایسا آدمی جو روکھی سوکھی کھاتا ہے، جو فاقے کرتا ہے، وہی آدمی اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر بھی دکھاتا ہے۔ وہی آدمی اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ محنت کرو، وہی آدمی دوسروں کو یہ دکھاتا ہے کہ پرہیزگاری یعنی بری باتوں سے بچو، اور وہ یہ کام بے لگاؤ کر رہا ہے، بغیر کسی دکھاوے کے، بے لگاؤ بغیر کسی دکھاوے کے، اور وہ لوگوں کو ایمانداری کی نظیر، ایمانداری کی مثال دکھاتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ایسا غریب شخص اپنی زبان سے کچھ نہیں بول رہا، بلکہ وہ اپنے عمل سے، اپنی محنت سے دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، تم بھی محنت کرو، میں بری باتوں سے پرہیز کر رہا ہوں، تم بھی پرہیز کرو، میں ایمانداری سے کام لے رہا ہوں، تم بھی ایمانداری سے کام کرو، اور یہ سب کچھ وہ بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ریاکاری کے کر رہا ہے۔ اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس شخص کی محنت ضائع نہیں ہوتی، اسی کے زمانے میں بھی اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی مختلف لوگوں پر اس کی بھلائی کے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا۔ مطلب وہ کوئی معروف شخص نہیں ہے، وہ کوئی مشہور زمانہ ہستی نہیں ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس غریب، عاجز، مسکین شخص کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کی محنت، اس کی ایمانداری کا مشاہدہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کی محنت دوسرے لوگوں میں بھی آہستہ آہستہ آ جاتی ہے، خفیہ خفیہ اس کی محنت دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی
صلاحیتوں میں بھی شامل ہو جاتی ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ شخص آنے والے لوگوں کے لیے ایک عمدہ مثال بن جاتا ہے۔ یہاں سر سید بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حکمت دانائی کسی سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت مومن کی گمشدہ جائیداد ہے، یہ اسے جہاں سے بھی ملے وہ حاصل کر لیتا ہے، یہ اسے جہاں سے بھی ملے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہم حکمت اور دانائی کی بات کسی عاجز، مسکین اور غریب آدمی سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سر سید ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ عاجز ہے، مسکین ہے، لیکن وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ تم بھی محنت کرو، تم بھی پرہیزگاری اختیار کرو، اور وہ یہ سب باتیں اپنی زبان سے نہیں بولتا، بلکہ وہ اپنا کردار، اپنی محنت، اپنی ایمانداری دوسروں کے سامنے لے کر آتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے اور پھر ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اس شخص کی اچھی عادتیں بھی دوسرے انسانوں میں آ جاتی ہیں، اس طرح سے اچھے کردار بنتے ہیں، اس طرح سے اچھے اخلاق بنتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر جاتا ہے۔ آگے چل کے جناب سر سید یہ بتاتے ہیں کہ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے۔ شخصی چال چلن کو ہمیں اہمیت دینی پڑے گی۔ شخصی چال چلن میں قوت ہے، طاقت ہے، اور اس سے دوسرے کی زندگی جو ہے ان پر بھی ایک قوی یعنی طاقتور اثر پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے، یعنی پریکٹیکلی ایجوکیشن ہے، عملی تعلیم ہے کہ ہم دوسروں کے چال چلن کو دیکھیں اور دوسروں سے سیکھیں۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر ہم شخصی چال چلن کا علم صحیح معنوں میں سیکھ جائیں تو ہم میں وہ صفات آ جائیں گی جو مثالی انسانوں والی ہوتی ہیں۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، یعنی شخصی چال چلن ہی وہ علم ہے جو انسانوں میں مثالی انسانوں والی صفات پیدا کرتا ہے۔ اسی علم سے عمل، جب ہم یہ بات جان جاتے ہیں تو پھر ہم عمل کرتے ہیں۔ جب ہم عمل کرتے ہیں تو چال چلن یعنی ہمارا کردار بہتر ہوتا ہے۔ جب ہمارا کردار بہتر ہوتا ہے تو تعلیم نفسی یعنی خود شناسی، اپنے آپ کو پہچان لینا، تو ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ نفس کشی یعنی نفس امارہ پر قابو پانا، وہ خواہشیں جو انسان کو منزل سے بھٹکا دیتی ہیں، ان خواہشوں پر قابو کیسے پایا جائے یہ بھی ہم سیکھ جاتے ہیں اسی شخصی چال چلن کی بدولت۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شخصی خوبی، ہم میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہم میں خوبیاں پیدا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قومی مضبوطی، ہم قوم کے طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جب ہم قوم کے طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہمیں قومی عزت حاصل ہوتی ہے، ہمارا شمار دنیا کی عزت دار اقوام میں ہوتا ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت آخرت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ شخصی چال چلن ہی وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے حقوق پوری طرح سے ادا کرنے ہیں۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، دوسرے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ تو شخصی چال چلن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں، ہم نے عبادات کرنی ہے، جیسے ہمارا رب کہتا ہے ہم نے ویسا کرنا ہے۔
اور حقوقل عباد یعنی ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، ہم نے دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، ہم نے دوسروں کے کام آنا ہے، یہ باتیں ہم شخصی چال چلن سے سیکھتے ہیں۔ زندگی کے کاروبار کرنے، زندگی کے معاملات کو کیسے چلانا ہے یہ بھی ہم سیکھتے ہیں، اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ یعنی تمام انسانوں نے ایک دن ایسا آئے گا جسے آخرت کا دن کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن اعمال کو تولا جائے گا، اور اگر ہم شخصی چال چلن کا علم حاصل کرتے رہے، اگر ہم عمل کرتے رہے، اگر ہم اپنا کردار بہتر بناتے رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب اعمال کو تولا جائے گا تو ہمارا نیکیوں والے اعمال کا پلڑا زیادہ ہو جائے گا، ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اس تعلیم کو صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا۔ شخصی چال چلن والی تعلیم، شخصی چال چلن والا علم آپ چاہے جس مرضی لائبریری چلے جائیں، جس مرضی کتب خانے میں چلے جائیں، وہاں کی ہزاروں کتابوں کے صفحے پلٹ لیں، یہ شخصی چال چلن کا علم جو آپ کی دنیا بھی سنوار دے، جو آپ کی آخرت بھی سنوار دے، یہ آپ کو کتابوں سے نہیں مل سکتا۔ اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل تعلیمی ادارہ، اور یہ تعلیم آپ کو کسی بھی تعلیمی ادارے سے نہیں ملتی۔ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں جو آپ کو شخصی چال چلن کی ڈگری دے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ تو مشاہدہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، ہر انسان کو اپنا ذہن بیدار رکھنا چاہیے، ہر انسان معاشرے میں دیکھے کیا ہو رہا ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے اچھی باتیں سیکھے، تو اس مشاہدے کی وجہ سے اس کا عمل بہتر ہوگا، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ علم کا جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ جائیداد ہے، یہ اسے جہاں سے ملے حاصل کر لے۔ تو علم کو ضروری نہیں ہے کہ کتابوں سے حاصل کیا جائے، ہم علم کو، تعلیم کو، حکمت اور دانائی کی بات کو کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کے بانسبت عمل اور سوانح عمری کی بانسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز عزت والا اور قابل ادب بناتا ہے اور ادب کے قابل بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم بھی بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ جب ہم عمل کریں گے تب ہی ہمارے معاشرے میں ہماری عزت ہوگی۔ علم کریں اور عمل نہ کریں تو عزت نہیں، عمل سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح سوانح عمری ہم مشہور شخصیات کے حالات زندگی پڑھتے رہیں اور اپنا کردار نہ سنوارے تو اس سے ہمیں زیادہ عزت نہیں ملے گی۔ زیادہ عزت تب ہی ملے گی کہ ہم جب اپنا کردار، اپنا چال چلن بہتر بنائیں، تب ہی معاشرہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سیکھا کہ ایک شخص کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی اپنی مدد آپ کا اصول یعنی محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہوتی ہے اور ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ جب ہم محنت کرتے ہیں، جب ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو پھر ہم بہت سی باتیں سیکھتے ہیں، ہماری ذہنی جسمانی صلاحیتوں پر نکھار آتا ہے، ہماری معاشرے میں عزت بنتی ہے۔ اور اگر ہم سستی کاہلی کو اپناتے ہیں تو پھر ہماری ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور ہم نہ صرف اپنے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں بلکہ اپنے ملک اور معاشرے کے لیے بھی ایک بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے قوم کی خیر خواہی کرنی ہے تو ہمیں اپنی مدد آپ کے اصول کو اپنانا ہوگا۔ مقالات سر سید جلد 5 سے یہ سبق لیا گیا۔